बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद। क्या आपको मालूम है कि प्रेगनेंसी के अगर 9 माह पूरे हो गए हैं और वज़अ हमल नहीं हो रहा तो ये बात डिलीवरी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं। क्या आपको मालूम है कि अगर बच्चा उल्टा है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन के ज़रिए ही डिलीवर किया जाए। और तीसरी बात कि ये भी ज़रूरी नहीं कि पहला बच्चा ही है और वो ऑपरेशन के ज़रिए हो। और चौथी कि अगर पहले डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके बाद भी ऑपरेशन ही होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस बात के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो आलमी इदारा सेहत है उसके अंदाज़े के मुताबिक 10 से 15% सिर्फ डिलीवरी या वज़अ हमल ऑपरेशन के ज़रिए होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? उसके पहले तो WHO की रिकमेंडेशन है, फिर उसके बाद कुछ जो सर्वे हुए हैं उनकी बात होगी, फिर जो 10-15% ऑपरेशन होने हैं उसकी क्या वजूहात होती हैं, और चौथी चीज़ आखिर में कि हम अपने आप को या किसी और को किस तरीके से इन बेजा डिलीवरी ऑपरेशन से बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहें। तो सबसे पहले WHO की रिकमेंडेशन, आलमी इदारा सेहत की पाकिस्तान के बारे में रिकमेंडेशन ये है कि 10 से 15% से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के हेल्थ फैसिलिटीज़ और यहाँ के हालात को देखते हुए WHO की ये रिकमेंडेशन है। लेकिन जब ये देखा गया कि ये इससे कई गुना ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ सर्वे हुए, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने, मुख्तलिफ इदारों ने ये सर्वे किया कि आखिर क्या वजूहात हैं और कहाँ ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। तो उसमें 7 बातें सामने आई। एक बात तो ये सामने आई है कि देहात में बहुत कम ऑपरेशन हो रहे हैं और शहरों के अंदर ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। दूसरी बात ये आई कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं उनमें बहुत कम ऑपरेशन है, जो दरमियाने पढ़े लिखे लोग हैं उनमें उससे ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, और जो हाईली एजुकेटेड बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की शरह है। तीसरी इसमें ये चीज़ सामने आई कि जो गरीब इलाके हैं उनमें कम ऑपरेशन है, जो दरमियानी तबके के लोग हैं, जहाँ दरमियाने लोग रहते हैं, वहाँ की जो डिलीवरी हो रही हैं उसमें दरमियाने रेंज के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, और जो बहुत अमीर इलाके हैं, जो कॉलोनीज़ ऐसी हैं जो वहाँ सिर्फ उमरा ही रह सकते हैं, वहाँ पर जो डिलीवरीज हो रही हैं वहाँ ऑपरेशन की शरह बहुत ज़्यादा है। चौथी बात ये सामने आई कि वो लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पर या प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए, उनके ऑपरेशन ज़्यादा हुए। जिन लोगों ने और जिन ख़वातीन ने सरकारी फैसिलिटीज़ अवेल की वहाँ पर ऑपरेशन कम। पांचवी चीज़ ये सामने आई कि एक सर्वे हुआ कि 1990 से लेकर ऑनवर्ड हर साल ऑपरेशन की शरह ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा अगले साल और ज़्यादा होती गई। उसकी क्या वजूहात थी? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल तो वही थे। तो ये बात सामने आई कि जितने ज़्यादा प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल बनते चले गए
اس کی شرح اور زیادہ ہوتی گئی۔ چھٹی وجہ یہ سامنے آئی کہ وہ خواتین جو ڈاکٹرز کلینکس یا ہاسپٹل میں زیادہ وزٹس کرتی ہیں اینٹی نیٹل کیئر کے لیے، دوران حمل زیادہ سے زیادہ چیک کروا رہی ہیں، ان کے آپریشن زیادہ ہوئے، اور جنہوں نے قدر ضرورت اس کو چیک کرایا ان کے آپریشن کم۔ ساتویں وجہ یہ آئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ڈاکٹرز کا رجحان، پرائیویٹ کلینکس پر ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، ان کا رجحان مریضوں کو تیار کرنا آپریشن کے لیے، بیجا تیار کرنا، بیجا اصرار کرنا، یہ بات بھی سروے کے اندر آئی۔ تو یہ 7 باتیں مختلف سروے ہوئے، اس کے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ بھی ان سروے کے اندر کیا آیا ہے۔ اب تیسری بات کہ جو 10 سے 15% آپریشنز ہونے ہی ہونے ہیں، وہ کن کے ہونے ہیں؟ اس میں کچھ وجوہات تو بچے کے اندر ہوتی ہیں، کچھ وجوہات بچے کی ماں کے اندر ہوتی ہیں۔ جو بچے کی وجوہات ہیں اس میں آمول یعنی پلیسنٹا ایک اس کی بڑی وجہ ہے۔ اگر وہ رحم کے منہ کے آگے آ جائے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ بھی وہاں سے بچہ قدرتی طریقے سے باہر آ سکتا ہے، تو اس کا تو آپریشن ہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آمول پلیسنٹا کا جو رحم کے اندر لگنے کی جگہ ہے اس میں کوئی مسئلے پیش ہوں تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ پھر تیسری وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ پلیسنٹا یعنی آمول یہ میچور ہو جاتی ہے، بچے کو بلڈ کی سپلائی دینا کم کر دیتی ہے۔ یہ بھی الٹراساؤنڈ کلر ڈاپلر پر اس کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ وجہ ہے۔ پھر بچے میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ پیدائشی نقص بچے میں واقع ہو جاتے ہیں، دماغ کے اندر یا ڈیولپمنٹ کے اندر، بچے کے بناؤ کے اندر، یا پھر ایک اور بڑی وجہ ہے کہ دھڑکن کا کم ہو جانا، حرکت کا کم ہو جانا، حرکت کا، دھڑکن کا، تو یہ بھی بڑی وجوہات ہیں، یہ بچے کی طرف سے ہے۔ پھر بچے کا وزن کم ہوتا ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے۔ کچھ وجوہات عورتوں کی طرف سے ہوتی ہیں، جو بچے کی ماں ہے اس کا قد چھوٹا ہے اور ایسی وجہ ہے کہ بچہ قدرتی طور پر اس راستے سے نہیں آ سکتا، یا پھر بہت کم عمری ہے یا بہت زیادہ عمر ہے، یا اس میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں بناؤ کے اندر عورت کے کہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جن میں کہ یہ 10 سے 15% ہیں، بچے اور ماں کی لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بیجا آپریشن سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے تعلق والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ بیجا وزٹس نہ کی جائیں، جو ریکمینڈڈ وزٹس ہیں بس صرف وہی کیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بجائے جو گورنمنٹ کی فیسیلیٹیز ہیں وہاں پر عورتیں اپنے آپ کو چیک کروائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جس وقت ہاسپٹل کے اندر مریضہ کو، زچہ کو یہ کہا جائے کہ آپ کا آپریشن ہونا ہے، تو اس وقت سیکنڈ اوپینین یعنی ایک اور رائے لینے کو ضروری سمجھا جائے۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہر جگہ، ہر علاقے میں ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ الٹراساؤنڈ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ماہر ہیں، ان کو جا کے مریضہ کو چیک کروایا جائے، ان سے رپورٹس لی جائیں۔ تیسری جگہ بھی دکھایا جا سکتا ہے، آخر ایک آپریشن ہونا ہے، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بلا وجہ آپریشن نہ ہو، جو کہ ہو رہے ہیں اس وقت کئی گنا زیادہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں کہیں یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کا آپریشن ہونا ہے،
تو ہو سکتا ہے آپریشن ہی ہونا ہو تو اس کو سرکاری ہاسپٹل میں گورنمنٹ کی فیسلٹیز کے اندر جا کے چیک کرا لیا جائے کہ آیا ان کی یہ رائے درست ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے، کچھ ڈاکٹرز کی اچھی شہرت ہوتی ہے، لیڈی ڈاکٹرز کی بہت اچھی شہرت ہوتی ہے کہ ان میں لالچ نہیں ہے اور یہ انسانیت کے ہمدرد ہیں اور یہ بے جا آپریشن نہیں کرتے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ کوئی ہاسپٹل والے یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ان کا آپریشن ہی ہونا ہے، تو ایسے لیڈی ڈاکٹرز کو یا ڈاکٹرز کو تلاش کرا کے ان سے بھی دفعہ رائے لے لی جائے، اور اگر واقعی اس بات کا پتہ چل جائے کہ ان کا آپریشن ہی ہونا ہے تو آپریشن ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہاسپٹل والے یا لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹرز جب یہ کہیں کہ ان کا آپریشن ہونا ہے تو ان سے پولائٹلی یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا وجوہات ہیں۔ کئی دفعہ تو وہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے کہ نہیں آپریشن ہوگا، جان کو خطرہ ہے، بچے کی دھڑکن کم ہو گئی ہے۔ ان سے ڈیٹیل لے لی جائے کہ کیا کیا وجوہات ہیں۔ اب انہی وجوہات کو الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر سے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، اور تیسرا جو ہے وہ ایسے پرائیویٹ ہاسپٹل یا ایسی لیڈی ڈاکٹر جن کی اچھی شہرت ہے ان سے بھی ڈسکس کر لیا جائے۔ تو اگر یہ کچھ کام کیے جائیں گے تو امید ہے کہ جو بے جا آپریشن ہے ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے تعلق والوں کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اس آپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک تصور چل رہا ہے 36 ویکس کا، کہ 9 ماہ پورے ہو گئے ہیں تو فوراً وضع حمل ہونا چاہیے، جبکہ ڈاکٹری کے اندر یہ ہے کہ 37 ویکس سے پہلے، اس کو ہم کہتے ہیں پری میچور، بچے کی ابھی عمر ہی نہیں ہوئی ہے کہ وضع حمل ہو سکے، اور ساری دنیا میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلیوری 37 سے 39 ویکس تک ہونی چاہیے، بلکہ ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بچے کو 39 ویکس تک پہنچایا جائے، کیونکہ 37 یعنی 37 ہفتے سے لے کر 39 ہفتے تک بچے کی برین کی بہت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ 25% کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب بتائیں کہ وہ جہاں پر یہ تصور ہی ہو رہا ہے کہ 9 ماہ بعد 36 ویکس ہوئے، کیوں نہیں ہو رہا، دردیں کیوں نہیں شروع ہو رہی، اس کو آپریشن ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی عام طور پر ٹرائل نہیں دیا جاتا نارمل ڈیلیوری کا، بس دیکھتے ہیں کہ بھی یہ 36 ویک ہو گئے ہیں، بس فوراً آپریشن کریں، حالانکہ اصول اس کا یہ ہے کہ اس کو 37، 38، 39 ویکس، اس کے بعد جو 40 ویک ہے اس پہ بھی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 41 اور 42 ویکس 10 ماہ جو ہے 10 ماہ سے جب اوپر جائے گا اس سے کہتے ہیں اوور ڈیو، اس میں بھی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی وہاں پر بھی اور انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن 41 اور 42 ویکس پر جا کر پھر وہاں پر بھی ٹرائلز ہیں کہ اگر رحم کا منہ نہیں کھول رہا تو اس کو کیسے ڈائلیٹ کرنا ہے۔ کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ رحم کا منہ کھولتی ہیں، ان کو دینا ہے، انجیکشن ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں جس سے کہ وہ سروکس جو اس کا منہ ہے وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے اور بچہ قدرتی طریقے پر ڈیلیور ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی کوشش ہی نہیں ہوتی۔ پہلے سے چونکہ کئی ڈاکٹرز کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیلیوری ہی آپریشن سے کرنی ہے، تو وہ یہ آپشن سامنے ہی نہیں رکھتے، بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ 36 ویک ہو گئے ہیں اور یہ اوور ڈیٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ 37، 38، 39 کہتے ہیں کہ آئیڈیل ٹائم ہے 39 ویکس، جو ہمارے ہاں شاید ہی یہ لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں یہ پرائیویٹ کلینکس والے پہنچنے دیتے ہیں، اور پھر 40 ویکس بھی لیا جا سکتا ہے، 41، 42 تک ڈاکٹرز کی زیر نگرانی۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم 37، 38، 39 ویکس اور 40 ویکس، تو اس میں جو متبادل طریقہ علاج ہیں جیسے کہ ہربلز ہیں یا
جیسے ہومیوپیتھک ہیں، کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو افیکٹو ہیں، جن کے ٹرائلز موجود ہیں، جن کی سٹڈیز موجود ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں۔ ان متبادل طریقہ علاج کو بھی جو کہ بے ضرر ہوں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ یہ ٹھیک ہے ایک ایمرجنسی ہوتی ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت اس نے شک میں مبتلا کر دیا ہے کہ 10-15% جو ڈیلیوریز ہونی تھیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ آپریشن ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، اس لیے سیکنڈ اوپینین اور تھرڈ اوپینین دوسرے ڈاکٹرز کی اور جو سونالوجسٹ ہیں، جو الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں، لوگ جو صرف الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں، ان کی رائے لینے اور ان سے مشورہ کرنے کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو دوسروں تک شیئر کریں، اس کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ آپریشن کے اپنے بڑے سائیڈ ایفیکٹس دیکھیں، ایک عورت کا آپریشن ہونا ہے، پھر اگر خدا نخواستہ غلط آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ آئندہ کے لیے بھی اس آپریشن کا شکار ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ اکثر عورتیں یہ شکایت کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں کہ ہمیں جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے سن کرنے کے لیے، وہ ساری عمر کمر درد کی شکایت کرتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے، لیکن عورتیں اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب سے مجھے یہ کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں ٹیکہ لگا مجھے درد نہیں ختم ہو رہا۔ پھر چارجز آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، نارمل ڈیلیوری کتنے تھوڑے چارجز ہیں اور آپریشن کے کتنے چارجز ہیں، لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے اندر اس کا رکھنا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اینٹی بایوٹکس، پھر اس کو زخم کا ٹھیک ہونا، پھر اس میں اور کمپلیکیشنز، یعنی ایک مرض نہیں، پتہ نہیں کتنے مرض منہ کھول لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بیجا آپریشن سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے علاقے والوں کو بچانا ہے۔ اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اویئرنیس دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔